अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आज के दिन नजर आए। मार्केट में एक परफॉर्मेंस, स्काई रॉकेट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि 600 अबव पॉइंट का पॉजिटिव गेन आज की मार्केट में देखा गया। दिस इज द इंडिकेशन कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ऑन ट्रैक नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम सेंटिमेंट्स कैसे प्रिवेल हुए और कैसे आगे बढ़े, इसका जो एक इम्पैक्ट है वो न्यूज पर डिपेंडेंट है। कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके अनाउंसमेंट के बाद मार्केट के अंदर एक बूम नजर आया। इसके साथ साथ FATF के हवाले से कुछ ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, और ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाना है और अब जाना है व्हाइट लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में भी हो सकता है कि स्टेबिलिटी रहे, लेकिन व्हाइट लिस्ट के जो एक हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो एक इंडिकेशन दी जा रही है। तो यही इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि हो सकता है कि होप फॉर द बेस्ट कि हम जा सकते हैं व्हाइट लिस्ट में, लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रे लिस्ट में भी स्टे करते हैं तो इट मीन्स कि अब कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 40,340.17 के लेवल पर। हाई साइड पे मार्केट गई 41,056.95, लोअर वाज 40,340.17 सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 40,956.58 का, यानी हायर साइड पे हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव गेन नजर आ रहा है। 616.41 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 492.67 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। फाइनली एक अच्छी हम कहेंगे इंडिकेशन नजर आई है। वॉल्यूम्स वाइज 173.14 मिलियन शेयर का इजाफा देखा गया है, और वैल्यू भी बेहतर नजर आ रही है 16.40 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। कल वाले ही वॉल्यूम लीडर्स हम कहेंगे आज भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यूनिटी फूड्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.75 के इजाफे के साथ। 19.54 पे क्लोजर, 77.96 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। हैस्कॉल सेकंड स्पॉट पे 0.96 के गेन्स के साथ 16.62 पे क्लोजर, 50.71 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली फौजी फूड्स लिमिटेड 0.16 का डिक्लाइन देखा गया, 16.21 पे क्लोजर, 35.14 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर 40,500 से अबव मार्केट की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर ली गई हैं, और अब फुल फ्लेज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो विटनेस की जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस 1,15,679 रुपीज। गोल्ड पर 10 ग्राम 99,282 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1905.48 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 40.96 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 42.66 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 190 रुपीज, सेलिंग वॉज 193। यूके पाउंड बाइंग रही 209 रुपीज, सेलिंग वॉज 212। US डॉलर बाइंग रही 162.50, सेलिंग वॉज 163.40। Saudi Riyal buying at 42.60, selling was 43.10. UAE Dirham buying at 44.54, selling was 44.55. Kuwait Dinar buying रही 504 रुपीज, सेलिंग वॉज 506.50। ये था फर्स्ट ऑफ कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में वीकन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीजें रेजिस्ट कर रही हैं कि यहाँ पे, और ये इंडिकेशन दे रही हैं कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है हमारी मार्केट के। इट मीन्स के 160 के अराउंड हम जल्द ही देखेंगे जो हमारा रुपी ट्रेड कर रहा हो। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो टॉपिक आज हमने सिलेक्ट किया है बहुत ही स्पेसिफिक और नीड ऑफ द आवर हम कह सकते हैं ये टॉपिक था, विच इज ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी। कैसे मुमकिन है ये, और आजकल के दौर में इससे कितना फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं तमाम ग्रोथ का या तमाम बिजनेसेस का जो दारोमदार है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही है। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आए, फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में तरक्की नापने के पैमाने इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाए गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क की शरह खानदगी में पिन्हा होता है। तालीम या खानदगी और आगाही ही इंसान को आगे बढ़ने, खोजने, नई इजादात के लिए सोच विचार करने के लिए राग़िब करती है। ये शऊर से हासिल जदीद टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दुनिया के बेशतर मुमालिक अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बना चुके हैं, क्योंकि आज वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिन्होंने रिवायती शोबों के अलावा आला टेक्नोलॉजी की सनतों, तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की है।
کیونکہ ہم جتنے چاہیں روایتی طریقے اپنا لیں، جب تک کسی بھی شعبے میں پیداواری صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ منصوبے نہیں لگائیں گے، ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ حالیہ صورتحال کو ہی دیکھ لیجئے۔ فی زمانہ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم اپنے تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر راغب کریں اور ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں جس سے وہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مصنوعات برآمد کر سکیں۔ اس وقت پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جن میں پائیداری اور یکسانیت ہو، اور ٹیکنیکل مصنوعات کی برآمدات کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، جن میں خصوصی طور پر انجینئرنگ، آٹو انجینئرنگ، دفاعی سامان، ادویات، پلاسٹک کی مصنوعات وغیرہ شامل ہیں۔ زندگی کے معیار کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی آج کسی بھی دوسرے میدان سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ یہ وہ واحد شعبہ ہے جو کہ معیشت، تجارت، برآمدات، تعلیم، صحت، تعمیراتی صنعت، زراعت اور ملک کے دیگر شعبوں میں بہتری کے لیے انقلابی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اس بات کو جلد تسلیم کرتے ہوئے اپنے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا اور اس دلیل کو ثابت کیا کہ عہد حاضر میں کوئی بھی خطہ ٹیکنالوجی میں ترقی کیے بغیر پیداوار میں اضافہ اور صنعتی ترقی کو نتیجہ خیز نہیں بنا سکتا۔ بہت زبردست رپورٹ تھی اور کافی ایکسکلوسیو پوائنٹس اس میں ریز کیے گئے، جیسے کہ ہم نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ جب میٹنگز جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک ایشوز ہوتے تھے کہ میٹنگز کیسے ہوں اور پراپرلی ایجنڈا کیسے ڈسکس ہو، تو اوور آل ہم دیکھتے تھے کہ فون کے اوپر اور کسی ایپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ یہ میٹنگز پراپرلی جو ہے وہ کہیں گے ہم الائن ہو جاتی تھیں اور ساری چیزیں پراپرلی ڈسکس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ٹیکنالوجی کو ہی امفیسس کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی کی طرف ہی انڈیکیشن دیتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی کے تھرو ہی گروتھ ممکن ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان سومرو صاحب، آپ ایم ڈی ہیں KSB سیکیورٹیز کے۔ السلام علیکم ارسلان، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ارسلان، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ رپورٹ آپ نے بھی دیکھی، بہت ہی زبردست ہم کہیں گے ٹاپک ہے، اور گروتھ تھرو ٹیکنالوجی کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور کس طریقے سے ممکن ہے آج کل کے دور میں؟ دیکھیں، آج کل کے زمانے سے تو اگر ہم دیکھیں تو 2010 کے بعد جو بھی گروتھ گلوبل آئی ہے وہ ٹیکنالوجی اور آئیڈیا بیسڈ ہے۔ تو آج کل انویسٹرز ہوں یا ینگ انٹرپرینورز ہوں یا ایون گورنمنٹس ہوں، وہ فوکس کرتی ہیں انوویشن پہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دوں، 2010 میں ایک کانسیپٹ پیپر تھا کہ الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی۔ 10 سال آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 یا 10 سال میں کافی ممالک میں الیکٹرک گاڑیاں، سولر، ونڈ پاور، یہ بالکل یہ ٹیکنالوجی کی افورڈیبلٹی ہوئی ہے کہ 10 سال پہلے سولر کی کاسٹ جو 100 اگر روپیز تھی تو آج وہ ہو گئی 20 روپیز۔ along with that اگر ہم US کی مارکیٹ دیکھیں بھی، اسٹاک مارکیٹ جہاں پہ ان کی گروتھ آئی ہے وہ آئی ہے فیس بک سے، امیزون سے، نیٹ فلکس سے، گوگل سے، والمارٹ سے۔ تو یہ ساری ٹیکنالوجی کمپنی ہو گئی ہیں آج کل۔ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بالکل ایک پرانا سسٹم ہو گیا آج کل۔ تو جن کے آئیڈیاز ہیں، جو انٹرپرینورز ہیں، جو ٹیکنالوجی فیلڈ ہے، اسے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایسٹ لائٹ۔ تو اس میں آپ کو کوئی پلانٹ اینڈ مشینری نہیں لگانی ہوتی، جیسے کریم ہے، یہ والی ساری ایپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ایسٹ لائٹ، یا کوئی ایسٹ نہیں ہوتا، آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس آئیڈیا کو مونیٹائز کر کے آپ کافی لوگوں کو ساتھ میں اکٹھا کرتے ہیں، ینگ برائٹ مائنڈز کو، اور ایک پروڈکٹ یا سروس بناتے ہیں۔ کیونکہ بزنس تو وہی ہے، کلیشیز بھی ہوئی ہیں، لیکن طریقہ کار ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ چیزیں، اگر انہوں نے کار کی ایگزامپل دی تو ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، لیکن ایک ایپلیکیشن کے تھرو یعنی ٹیکنالوجی کو اگر اس میں انجیکٹ کر دیا جائے تو وہ ڈبل یا ہم کہیں گے 200% ریزلٹ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ارسلان، اسی طریقے سے آپ گیم کی بھی ایگزامپل دے رہے تھے، پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو پلیز یہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے کتنا ضروری ہے آج کل کے دور میں، صرف وہی نہیں کہ ایک ہم جب بچہ بڑا ہوتا تھا اس سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا بنو گے تو وہ بولتا تھا ڈاکٹر یا انجینئر۔ آج کل کیا کیا میں بولوں گی ورائٹی ہو گئی ہے جو ٹیکنالوجی کو انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو سب سے پہلے جو ہماری یوتھ ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے وہ کام کرنے کے لیے جن میں ان کو شوق بھی ہے اور اسکل سیٹ بھی ہے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے تو ڈاکٹرز، انجینئرز، MBAs یا گورنمنٹ جاب CSS وغیرہ ہوتی تھی۔ آج کل انٹیریئر ڈیزائننگ ہو گئی اور آپ کی کمپیوٹرز ہو گئی۔ تو کمپیوٹرز میں لوگ سمجھتے تھے پہلے جو ہے کہ آپ کمپیوٹر جیسے ہارڈ ویئر سیکھ لیا، آپ نے یہ کر دیا۔ آج کل دنیا بدل رہی ہے، تو گیم کی جیسے ایگزامپل ہم دے رہے ہیں، میں تھوڑا پرسپیکٹو میں ڈال دوں، پورے پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں $24 بلین، ٹھیک ہے۔ ٹرکی میں ایک گیم بکی ہے، صرف ایک گیم جو ہم لوگ ایپلیکیشن پہ کھیلتے ہیں، اس کو US کی بہت بڑی کمپنی نے خریدا فار $1.8 بلین۔
ایک گیم کسی 6-8 لوگوں نے مل کے بنائی, وہ اتنی ہٹ ہو گئی دنیا میں, $1.8 بلین, تو پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ہے $24 بلین. تو ہماری پالیسیز کو فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ٹیکسٹائل, چاول اور شوگر ایکسپورٹ کریں جو ہمیں کل جا کے امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن یہ سروسز لیڈ ایپلیکیشن, گیمنگ, روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہاں پہ دس از دا فیوچر. آئی ٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف ابھی آنا چاہیے. ایفیشنسیز آنی چاہیے. میں آپ کو جیسے ایگزامپل دوں, آج کل جاپان میں کیونکہ ان کی پاپولیشن جو ہے کافی بزرگ لوگ ہیں, تو انہوں نے روبوٹکس میں اپنے سمجھ لیں نرسز رکھی ہوئی ہیں. تو آج کل جو میڈیکل آپریشن اور میڈیکل سرجریز بھی ہوتی ہیں وہ روبوٹس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز انٹرنیٹ لائٹنگ اسپیڈ میں, اور وہ انٹرنیٹ کے تھرو ساری چیزیں مانیٹر کرتے ہیں روبوٹس کو اندر, دے ایون پرفارم میڈیکل پروسیجرز. So the world is moving very fast, اور ہمیں بھی ایز این اکانومی پاکستان کو اگر ایکسلریٹ کرنا ہے 2-3% گروتھ سے زیادہ, تو ہمیں ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا ہوگا, اس میں یونیورسٹیز کو بڑا انوالو کرنا لازمی ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ بہت اچھا اور واسٹ ویژن ہے اسٹوڈنٹس کا. اگر ہم یونیورسٹیز میں جائیں اور دیکھیں تو وہاں پر کافی اچھے ہمیں ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں بھی بنائی ہیں جو فیول کم کنزیوم کرتی ہیں, اور سولر انرجی سے چلنے والی کارز. تو یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی پہ فوکس ہیں, لیکن ان کو ایک انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ ہم کہیں گے کہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں. تو ان کے بھی سولوشنز جو ہیں وہ ڈھونڈنا ضروری ہے. ارسلان, یہ بھی بتائیے کہ اتنا ٹیلنٹ ہو اور اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایفیشنسی کو بڑھانا پڑے گا, تو ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اس میں کچھ انجیکٹ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ بھی تو بتائیے کہ کہاں لوپ ہول ہے. دیکھیں ٹیلنٹ تو بالکل ہوتا ہے, جیسے اگزامپل ہے گریفائٹ, لیتھیم, یہ صرف منرلز ہوتے ہیں. ان منرلز کی بنتی ہیں بیٹریز, ان منرلز کی بنتی ہیں گاڑیاں. تو یہ ٹیلنٹ کو جب تک ہم پالش نہیں کریں گے, یوٹیلائز نہیں کریں گے, تو ٹیلنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے صرف اسٹوریج بن جاتا ہے, فزیکل کیپیسٹی بن جاتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ لوپ ہولز کیا ہیں, کہاں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, ہمیں ہماری انفارچونیٹلی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ری الیکشن تک کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں جس کا پھل ہمیں 10 سال بعد ملے. تو انسٹیڈ آف جسٹ ہیونگ ون موٹر وے فار $1 بلین, ہم جو ہے پوری پاپولیشن کو پڑھا سکتے ہیں, ان کو ایک اسکیم دے سکتے ہیں ایک نیشنل لیول پہ کہ جو گیمنگ میں ٹاپ کرے گا گلوبلی اس کو گورنمنٹ فنڈنگ دے گی. ٹھیک ہے, جو اس کمپٹیشن, تاکہ ایک کمپٹیشن انکریز ہو, چاہے کہیں سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کو ایجوکیشن پہ ہمیں وی مسٹ ایٹ لیسٹ ڈبل اور ٹرپل اوور بجٹ, اینڈ اٹس ناٹ راکٹ سائنس. اور کریں گے اس کا پھل ہمیں 3 سے 4 سال بعد آنے لگے گا, ایکو سسٹم بدل جائے گا ہمارا. ایگزیکٹلی, اگر اس سائٹ پہ کام ہو تو کافی اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. لیٹس کم ٹو مارکیٹ. مارکیٹ کی پرفارمنس پازیٹیو نوٹ پہ دکھائی دے رہی ہے, ویک کا آغاز بھی پازیٹیو نوٹ پہ ہوتا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے جو ایک پراپرلی ردھم ہے وہ ردھم کنٹینیو نہیں ہو رہا. مارکیٹ میں فلکچویشن آ جاتی ہے, 43,000 کو یا 42,000 کو ٹچ کر کے مارکیٹ واپس بیک فٹ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ فلکچویشن نظر آتی ہے, اور ایک والیٹیلٹی, پولیٹیکل نوائز. کیا دیکھ رہے ہیں یہ سب تمام چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ویری رائٹ. انویسٹرز جو ہے نا وہ پاکستان کو کہتے ہیں سائیکل میں چلتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. ٹھیک ہے, تو یہ والی سائیکل اگر ہم کرونا کے بعد دیکھیں, پہلے جو ریلی آئی تھی 30 to 42,000, یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آئل نیچے ہے, انٹرسٹ نیچے ہے, انٹرسٹ ریٹ ہمارا نیچے ہے, تو 3-4 مہینے نان اسٹاپ ریلی ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھی 2 مہینے سے کنسالیڈیشن چل رہی ہے. اسٹاک پرائسز کافی جگہ پہ وہی ہیں جو ہمارے اینڈ جولائی میں ہوتے تھے. اب جو نئی ریلی بنتی ہے, اگر وہ بنتی ہے تو اس کو فنڈامنٹل ریزن اور اس کو ارننگز بیس پہ ہوگا. تو جیسے ابھی ہمارا ارننگ سیزن چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارننگ ریزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن سے اچھے آ رہے ہیں, لوگوں کا فیتھ واپس آ رہا ہے اور انٹرسٹ ریٹ نیچے لگ رہا ہے. تو یہاں سے جو ریلی بنے, ایٹ دا سیم ٹائم ارسلان, انفلیشن کے نمبرز جو ہیں وہ اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو الارمنگ ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جا سکتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. اگر یہ انفلیشن ڈیمانڈ پل ہوتی کہ لوگ چیزیں خرید رہے ہیں, اس کی وجہ سے انفلیشن آ رہی ہے. یہ انفلیشن ہے سپلائی شاک, مطلب ہماری سپلائی ڈسٹرب ہو گئی ہے. وہ تو اسٹیٹ بینک گورنر کا اس پہ فوکس کم ہوتا ہے فوڈ انفلیشن پہ. تو آپ کی رہی بات کہ آگے ہمیں کیا ہے, تو پولیٹیکل انسرٹنٹی از ایکچولی اسٹاپنگ پیپل فرام ٹیکنگ 3 years ویو. تو لوگ 2 یا 3 سال کا ویو بھی نہیں لے رہے, کہہ رہے 2 ہفتے کا بھی ویو نہیں لے رہے. جب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, جو ابھی کچھ جو ہے تھوڑا ہیٹڈ لگ رہی ہیں, تب انویسٹرز جمپ کریں گے اگریسولی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ فریجائل ہو جاتی ہے. اچھا اسلام, FATF کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی 22 کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہے پاکستان کی, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, پریڈکشن کیا ہے؟ جی, جو ہم نے APG کی رپورٹ جو پڑھی تھی, اس کی تھوڑی باڈی لینگویج واز ناٹ ٹو انکریجنگ.
ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برٹش ہائی کمیشن بھی ہمیں کہہ کے گئے کہ نہیں آپ کی ٹینجیبل پروگرس ہے. سو پروگرس بہت زیادہ ہوگی, لیکن ہمارا بیس کیس یہ ہے کہ گرے لسٹنگ ہی رہے گا. پاکستان نے ایک فرم بھی تو ہائر کیا ہے اور اس سے بھی تو جو ہے وہ جی بالکل, یہ لابنگ وہ کرتے ہیں بالکل, لیکن ہمیں اکارڈنگ ٹو موسٹ نیوز پیپر ہمیں 12 ووٹس چاہیے کنٹریز کے تاکہ ہم لوگ وائٹ لسٹ میں ہو جائیں, اور 3 ووٹس چاہیے تاکہ ہم بلیک لسٹ نہ ہو. تو 3 سے تو ہماری امید ہے ہمیں زیادہ ووٹس آئیں گے, لیکن 12 کو کنونس کرنے کے لیے ہمیں اس وقت زیادہ ٹینجیبل اور کنکریٹ پرفارمنس دکھانی ہوگی. وہ ہم نے لاس تو پاس کیے ہیں, لیکن ان کے اوپر ایکشن جب ہوگا اگلے 6 مہینے میں, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وائٹ لسٹنگ ہے. اس وقت تو گرے لسٹنگ ول آلسو بی اے گڈ نیوز. اوکے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بس گرے لسٹ میں ہی رہیں گے, تو یہ مارکیٹ تو اس کو کیا بہیو کرے گی پراپرلی, یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس کو ریئیکٹ کرے گی یا اوور ریئیکٹ کرے گی؟ اچھا, اگر یہ جو ان کا ڈاکیومنٹ آئے گا FATF کا, اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان ہیز میڈ کنسیڈریبل پروگرس اینڈ وی بلیو کہ جو ہے ٹریجیکٹری بالکل پازیٹیو ہے اینڈ نیکسٹ ٹائم جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہے, تب مارکیٹ اس کو پازیٹیولی لے گی. اگر تھوڑا وہ ہارش ٹون ہے اور ناٹ سو ہیپی, گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود ہارش ٹون, جی بالکل, کیونکہ APG کی رپورٹ آئی تھی, اس میں لکھا تھا پاکستان نے ابھی تک, چلو کچھ مہینے پرانی تھی, کوئی ٹینجیبل پرفارمنس نہیں کی, صرف ایک چیز میں انہوں نے ہمیں اپ گریڈ کیا تھا, کمپلائنٹ کیا تھا, ادروائز ہم لوگ وہی اسٹیٹس پہ تھے جو 6 مہینے پہلے تھے, فروری میں. سو اگر FATF کے ڈاکیومنٹس میں ہمیں تھوڑی امپروومنٹ نظر آ جاتی ہے ان دیئر ورڈنگس جو پاسبل ہے, تب ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ اس کو پازیٹیولی لے گی. لیکن ویلیوشنز اتنی اچھی ہیں اس وقت اٹریکٹیو, تو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں گرے لسٹنگ میں اگر پولیٹیکل نوائز کم ہو گئی تو یہاں سے ہی مارکیٹ لوگ انویسٹرز ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. رائٹ, اور یہی ایکسائٹمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریٹ ہو اور پراپرلی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بائنگ اپرچونیٹیز دیکھی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا ہے وہ کتنا زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں جب انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اب یہاں پہ اکویٹیز کی بات کریں تو جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے کچھ لیک لسٹر بہیویئر انویسٹرز کی جانب سے, آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جب ہمارے پاس کھلنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے, اور واقعی ٹینجیبل پیسے آ رہے ہیں, تو یہ اسٹاکس میں انویسٹ بھی ہو رہے ہیں, تو لوگوں کو بہت اچھا آلٹرنیٹو مل گیا ہے. اور یہ اسٹکی منی کہتے ہیں, یہ ہم وہ پیسے کہتے ہیں جو رہیں گے, ایسے نہیں کہ 2 دن آئے اور 3 دن واپس نکل گئے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اس میں وینچر ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہمیں داد دینی چاہیے اسٹیٹ بینک کو, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں ہے جس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے کہ بایو میٹرک سے اکاؤنٹ کھل جائے. ٹھیک ہے, یہ ریکوائرمنٹ اس وقت ہے. یہ انویسٹرز کو تھوڑا انکنوینئنٹ ہوتا ہے, دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے, تو اب جب وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول رہے ہیں, تو جب ہم لوکل پاکستانیز کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولیں گے, تب آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت دور دور گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی ایپلیکیشن پہ انویسٹ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. آئی ایم شیور یہ لوکلس کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے جب اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ ایپ آئی تھی تو بہت زیادہ انہوں نے ویلکم کیا تھا. جی, اٹس ان دا پائپ لائن فرام مائی انڈرسٹینڈنگ, اور یہ پائپ لائن میں یہ بس میرے خیال سے کافی سارے اینالسٹ سے میں پوچھ چکی ہوں یہ بات, اور یہ ہے کہ لوکلس کے لیے بھی کوئی ایسی اپرچونیٹی کریٹ ہوگی جس سے آنے والے دنوں میں بزنسز آسان ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی اکاؤنٹ اوپننگ فارم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر انویسٹر بولتا ہے نہیں ابھی نہیں, بعد میں, یا کافی ٹائم لگتا ہے, تو یہ تو پرابلم ہے. کہ یہ ریکوائرمنٹ ضروری بھی ہے KYC, جیسے کہتے ہیں نو یور کسٹمر, KYC. اس میں صرف ہمیں ڈاکیومنٹس دینے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہ ہماری سورس آف انکم ہے, ہم لوگ لیگل سورسز سے کما رہے ہیں. پہلے جو تھا 10-15 سال پہلے اس کے اوپر رجحان نہیں ہوتا تھا, تو ابھی ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے جو لانگ ٹرم پازیٹیو ہے, تو ڈاکیومنٹیشن آپ سب سے کروا دیں. لیکن یہ بایو میٹرک کی جو انکنوینئنس ہے کہ یہاں سے لے کر دوسرے شہروں تک جائے وہ بایو میٹرک ڈیوائس لے کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, تو اس سے کافی انویسٹرز جو ہیں وہ فیتھ نہیں لے کے آتے مارکیٹ میں. اوکے, دس از دا ریزن. اوکے, اوور آل کرنسی کے اوپر آپ کامنٹ کریں, پھر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کیسے دیکھ رہے ہیں کرنسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی ڈالر میں کیا ہو رہا ہے, وہ اس وقت ڈپینڈ کر رہا ہے US الیکشن کے اوپر. تو US الیکشن جو ہے اگر انٹرنیشنلی فیور میں آ جاتے جو بائیڈن کے اوپر, تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کے لیے بیئر کیس ہے, تو ہماری کرنسی بھی تھوڑی اپریشیٹ کرے گی. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں واپس, تو ہماری کرنسی بھی اپریشیٹ کرے گی. لیکن ہمیں زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, میرا نہیں خیال ہے کہ 160 سے 159 158 جائیں گی, یہی رینج مینٹین ہوگی. اوکے, اور US پریزیڈینشیل الیکشن کے بارے میں کوئی کامنٹ, کوئی؟ It's very competitive. Okay. اس وقت بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں, لیکن with Donald Trump we can't rule anything out.
ओके, थैंक यू सो मच अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस और टेक्नोलॉजी ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी हमने आज जो है वो टॉपिक डिस्कस किया। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वाकई सारी ग्रोथ का दारोमदार हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के सराउंडिंग में, सारी टेक्नोलॉजी ही दिखाई दे रही है जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे हमारी लाइफ के अंदर भी देख रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।